पत्ता बन जाती थी धुल धुल के और सीवन से फटने लगती थी। तो कई कॉलेज की मैंने क्लासें मिस की इस वजह से। अब मैंने बाद में सोचा तो मैं नाकाम हो गया। बचपन में एक मौके पर कामयाब हुआ, जवानी में तरक्की करनी चाहिए थी, मगर मैं नाकाम हो गया। लिबास को हायल नहीं होना चाहिए था मेरी तालीम की राह में। और ये एहसास कमतरी तो है, ये हिकमत का एहसास नहीं है कि एक बच्चा या बड़ा जो भी हो वो लिबास की वजह से आला मकसद के हसूल से नाकाम रह जाए, कि हसूल में नाकाम रह जाए। बेनियाज होना चाहिए, ऐसी बुलंद निगाहें होनी चाहिए कि बिल्कुल परवाह ना हो। वो निगाहें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई थी, जिनकी खातिर कायनात पैदा की गई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि बसा औकात खुद बैठकर वो सुई धागा लेकर वो कपड़े सी रहे होते थे, और बाज़ दफ़ा पैबंद पर पैबंद लग रहे होते थे, और फिर पैबंद पर पैबंद के ऊपर भी फिर पैबंद लग रहा होता था। अजीम रसूल था, हैरत अंगेज, बाला था इन चीजों से, बेनियाज था। अच्छे कपड़े आए वो भी पहने, झूठा फकर नहीं था, ना झूठा फकर था ना झूठा फकर था, दोनों से बेनियाज रसूल। अच्छे कपड़े आए, बड़े खूबसूरत जुब्बे आए बाहर से, ये नहीं सोचा कि मैं पहनूंगा तो लोग कहेंगे ओ हो ये तो दुनिया की चीजें पहन रहा है। जानते थे कि अल्लाह ने ये जीनतें मोमिनों के लिए पैदा की हैं, सिर्फ तकवा साथ रहना चाहिए। अगर तकवा का लिबास दुनियावी लिबास के साथ हम आहंग हो जाए तो फिर वो इलाही रंग पकड़ता है, वरना नहीं पकड़ता। अदना लिबास भी तकब्बुर का मूजिब बन जाता है, अगर इस खौफ से पहने कि अगर मैंने आला पहना तो लोग क्या कहेंगे कि अच्छा ये दुनियादार है। चीथड़े पहने हुए जलील हो जाते हैं, वो हकीकत में इंसान को हलाकत की तरफ ले जाते हैं। अगर ये जज्बा पैदा हो जाए कि मैं चीथड़ों में बड़ा बुजुर्ग लगूंगा, मैं कम खाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगूंगा, लोग कहेंगे बड़ा सूफी है, बड़ा नेक है, तो उसको तो चीथड़ों ने हलाक कर दिया। और अगर कोई अच्छा लिबास पहनकर फख्र से फिर रहा है दुनिया के सामने, फख्र के मुकाबले पर इस आजमाइश में मुब्तला हो गया और अपने गरीब भाइयों पर सिर्फ इसलिए निगाह तकब्बुर की डाल रहा है कि उनके पास थोड़ा लिबास है, मेरे छोटे दर्जे का लिबास है, मेरे पास अच्छे दर्जे का लिबास, वो भी मारा गया। तो लिबासुत तकवा रंग बदलता रहता है, कहीं ये गुर्बत में आजमाइश के लिए आ जाता है आपके पास, कहीं अमारत में आजमाइश के लिए आ जाता है, और हर रंग में मोमिन के लिए इम्तिहान ही इम्तिहान। इस मजमून पर गौर करते हुए अब मैं एक और तरफ आपको ले जाता हूं, वो भी अपने एक याद के साथ वाबस्ता किस्सा है। उसी के हवाले से मैं चंद बातें आपसे अर्ज करता चला जाऊंगा। जब मैं इंग्लिस्तान गया तो वहां मैंने अंग्रेजी लिबास पहना, आम सादा लिबास जो था हमारा पाकिस्तानी, वो वहां मेरे नजदीक चल ही नहीं सकता था, बड़ी मुसीबत है संभालना। अब कौन शलवारों को माया दे और इस्त्रियां करे, और महंगा भी बड़ा पड़ता था। और मैंने कोई बात नहीं की इसमें, मैं समझता था इसको पहन के लोग मुझे गुनाहगार समझते नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने पहना, जब वापस आया तो किसी ने ये कान में बात फूंकी कि अब तुम पाकिस्तान जा रहे हो और अब पहुंचोगे, वहां इस्तकबाल होंगे, ये होगा वो होगा, अब तुम शलवार कमीज पहन लो और अचकन पहन लो। मैंने कहा अब तो नहीं मैं पहनूंगा। अगर ये लिबास मेरे लिए गुनाहगारी का लिबास था तो इस गुनाहगारी का इल्म होना चाहिए फिर सारों को। ये तो अजीब बात है कि बॉर्डर बदलने से लिबास बदल जाए। यहां बुर्का पहना हो और जब यूरोप के सफर पर औरत जाए तो बुर्का यहां छोड़ जाए कि बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, या अचकन बॉर्डर वहां क्रॉस ना कर सके और पतलून वहां से इधर बॉर्डर क्रॉस ना कर सके। ये तमस्खर हो गया, दीन तो ना हुआ। चुनाचे जब मुझे बहुत लुत्फ आया इस बात का आगे चलकर, जब मैं रब्बा स्टेशन पे पहुंचा तो खुदामुल अहमदी ने बड़ा इस्तकबाल किया हुआ था। मैं कायदे जो रहा हूं वहां काफी देर, और मैंने देखा नजरें बदल रही हैं। बड़ा धक्का लगा बाज लोगों को। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, भेजा क्या था, वापस क्या बन के आया है, मारे गए हम।
بعض پچھتاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ استقبال کی ہم نے خام کا تکلیف کی، یہ تو چیز ہی اور بن گیا ہے. اچھا بلا شلوار قمیض وہ بھی پھٹی ہی پہن کے پھرا کرتا تھا، اور اب پتلون ڈانٹی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا، ٹائی لگائی ہوئی. تو بڑے چہرے مایوس ہوئے اور مجھے بڑا لطف آیا. میں نے کہا الحمدللہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک جھوٹی عزت سے بچا لیا جس کی مجھے کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں. اس کا احسان ہے. اگر مبتلا کر دیتا تو مارا بھی جاتا میں. پھر آگے مجھے خیال ہے اس سے سبق جو ملا، ایک دفعہ سندھ کا دورہ تھا، وقف جدید میں حضور نے آتے ہی مجھے لگا دیا. سندھ کے دورے پر جب گیا تو ایک بڑی بیکورڈ دنیا کے لحاظ سے جماعت اور کچھ مولویت کا اثر. ویسے تو میں عام لباس بھی پہننے لگ گیا تھا، جو مرضی کرتا تھا، مجھے اس میں کبھی فرق نہیں کیا، کیونکہ میرے نزدیک پتلون ہو، کوٹ ہو، کوئی فرغل پہنا ہو، کسی نے انڈونیشیا کی دھوتی پہنی ہو، یہ ساری بے معنی باتیں ہیں. بامعنی بات صرف ایک ہے کہ ہر لباس کے ساتھ تقویٰ رہنا چاہیے. چنانچہ وہاں میں نے جان کر پھر عمدن ان کو ذرا چھیڑنے کے لیے اپنا بہترین سوٹ نکالا اور ٹائی پہنی اور وہاں ان کے پاس پہنچا تو مجھے آج تک شوق یاد ہے جو دھکے لگے ان کی نظروں کو. بعض تو استغفار کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے واپس کہ یہ واقعہ کیا ہو گیا ہے. اور رفتہ رفتہ پھر سمجھایا گیا مختلف رنگ میں، آہستہ آہستہ عادتیں پڑیں، کچھ حوصلے وسیع ہوئے. لیکن یہ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ آپ مجھ پر رحم کریں کہ جی ہو میں بچپن میں تو اس طرح رہا کرتا تھا، مجھے کپڑوں کے تحفے دیں. یہ نتیجہ بالکل نہیں نکلتا. اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے تو بڑی بیوقوفی کرتا ہے. کوئی تحفہ نہیں آنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ مسجدوں میں جائیں، اپنے غریب بھائیوں کو دیکھیں ظاہری لباس سے بھی آری جو ان کے لیے کافی نہ ہو تو ان کی ہمدردی کریں، ان کو لباس پہنیں، کیونکہ ہر لباس کے بدلے آپ کو تقویٰ کا لباس مل رہا ہوگا، آپ کو اللہ کی محبت کا لباس مل رہا ہوگا. تو وہ لباس ایک ایسا لباس ہے جو مادی لباس سے مستغنی بھی ہے اور اس کے ساتھ تعلق بھی جوڑ لیا کرتا ہے. کبھی کبھی خدا کی رضا کی خاطر اپنے غریب بھائیوں کی خدمت کریں، عیدوں پر ان کو اچھے کپڑے پہنائیں، ان کی سردیوں کے کپڑوں کا انتظام کریں. یہ نتیجہ نکلتا ہے. دوسرا یہ بھی نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص بظاہر لباس سے مستغنی ہے وہی نیک ہے. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ تقویٰ کا لباس ظاہری نہیں، وہ اندر گھسا ہوا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. تقویٰ کا چونکہ روح سے تعلق ہے اس لیے لباس نام ہونے کے باوجود یہ نظر نہیں آتا. یہ روح کے گرد لپٹی ہوئی چیز ہے کوئی جو باطن میں ہے. اس لیے اگر آپ نے ظاہری لباس پر بنا کی تو یہاں بھی آپ دھوکہ کھا جائیں گے. ہزار دفعہ صوفی منش بزرگ نظر آنے والے لوگ خدا کی نظر میں ہو سکتا ہے متقی نہ ہو. ہزار دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ بظاہر لباس بڑے فاخرانہ ہیں، دنیا داری کے نظر آتے ہیں، اچھے کپڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور فی الحقیقت ان کے اندر تقویٰ موجود ہے. ایسا ہی واقعہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہوا. کتنا بڑا مقام ہے آپ کی ولایت کا، اتنا عظیم الشان مقام کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا. اور ان کے متعلق آتا ہے کہ بڑا فاخرانہ لباس پہنا کرتے تھے، یعنی دنیا جس کو فاخرانہ سمجھتی ہے. بڑے قیمتی جوڑے، بہت اعلیٰ قسم کے سجے ہوئے، اور اوپر سجاوٹیں دنیا کی جو کی ہوتی ہیں، ہاتھ کی زینتیں، وہ سب سجی لگائی ہوئی ہوتی تھی اس کے اوپر. تو کسی مرید نے اپنی لا علمی میں یہ سوال کر دیا کہ حضرت آپ اتنے بزرگ ہو کہ یہ لباس کیوں اچھا پہنتے؟ انہوں نے کہا اچھا کیا تم نے پوچھ لیا، بدزنی نہیں کی. میں خدا کی قسم کوئی جوڑا نہیں پہنتا جب تک میرا خدا مجھے نہیں کہتا کہ عبد القادر اٹھ اور یہ کپڑے پہن. میں بے نیاز ہوں ان کپڑوں سے. میرے مولا کی ایک یہ بھی نظر ہے دنیا کو سبق دینے کی کہ زینتیں جو ہیں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات ومن الرزق قل ہے للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. ایک یہ بھی سبق ہے.
کون ہے جس نے خدا کے بندوں پر زینتوں کو حرام کر دیا؟ کہہ دے یہ تو مومنوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اس دنیا میں، اور آخرت میں خاص ان کے لیے ہو جائیں گے، دنیا میں اور بھی شریک ہیں۔ بس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان تھی، کبھی نہایت ہی پیارا قیمتی لباس بھی آپ نے پہنا جب باہر سے تحفے آئے، اور سادہ کپڑوں میں بھی پہنا پھرے، نہ اس پر شرمندگی کا احساس ہوا نہ اس پر فخر کا، بالا ہو گئے، مستغنی ہو گئے۔ تو تقویٰ کا ایک یہ سبق ہمیں ملا کہ انسان حسب ضرورت اچھا بھی پہن سکتا ہے، برا بھی پہن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اگر یہ فیصلے کریں گے کہ فلاں متقی ہے اور فلاں غیر متقی، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہوں گے، احمقانہ بات ہوگی، وہاں دخل دیں گے جہاں ہمارا دخل دینے کا کام کوئی نہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ہمیں علم ہی کوئی نہیں۔ تو لباسوں پہ سے کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ وہی مضمون ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آخر توجہ دلائی کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ہم تقویٰ تو کہتے رہتے ہیں بار بار، تم کہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ فیصلہ تم سے ہم لیں گے کون متقی بندہ اور کون غیر متقی۔ یہ اللہ ہی صرف جانتا ہے، هُوَ أَعْلَمُ، وہی بہتر جانتا ہے من اتقیٰ کہ تم میں سے متقی کون ہے، کیونکہ تقویٰ کا لباس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، وہ ایک روحانی مسئلہ ہے جس کو خدا کی آنکھ صرف دیکھتی ہے۔ تو اس پہلو سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ لباس کو دیکھ کر ہم فیصلوں میں جلدی نہ کیا کریں۔ محض لباس کو دیکھ کر اگر فیصلے کریں گے تو بسا اوقات ٹھوکر کھائیں گے، اور بعض دفعہ ٹھوکر نہیں بھی کھائیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں مقرر نہیں فرمایا اس کام کے لیے۔ لباس اور تقویٰ کا ایک اور بھی تعلق ہے، اسی سے سبق ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے، کہ لباس انسان کا غلام بنا رہتا ہے اور بحیثیت غلام استعمال ہونا چاہیے، انسان کا آقا نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ جو مسلک تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ بھی قرآن پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارا غلام بنایا ہے، اے بنی نوع انسان، تمہارا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ یا اپنے اوپر حاوی اس کو کر لو تو یہ شرک ہی شرک ہے۔ اپنے نوکر کی عبادت کرو گے، اپنے نوکر کے غلام بن جاؤ گے، تم کتنی حماقت ہے، کتنی بے وقوفی ہے، گھاٹے کا سودا ہے سارے کے ساتھ۔ اس کی عبادت کرو، اس کے غلام بنو جس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو بطور غلام، بطور ایک نوکر، ایک چاکر کے طور پر مسخر کیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ جب ایسا لباس کوئی انسان پہنے جس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا ہو کہ وہ لباس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو وہاں طبیعت میں ایک انقباض پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، رحم آتا ہے۔ یہ تو نہیں آدمی فیصلہ دے سکتا کیونکہ اس کا مقام نہیں ہے کہ یہ غیر متقی ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہو، لیکن وہ شخص خود ضرور جان سکتا ہے جس کی یہ کیفیت ہو۔ اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسروں کے لباس دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کریں کہ وہ لباس کا آقا ہے یا لباس اس کا آقا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لباس کے بارے میں ہمیشہ یہ فیصلہ رکھا کریں اور بڑی باریک نظر سے مطالعہ کیا کریں اپنے نفسیاتی پس منظر کا، کہ آیا آپ لباس کے غلام بن رہے ہیں یا لباس آپ کا غلام بن رہا ہے؟ آپ وہ ہینگر ہیں جس کے اوپر ماڈل کے طور پر لباس لٹکائے جاتے ہیں، یا وہ انسان ہیں جن کی زینت کی خاطر وہ لباس بنائے جاتے ہیں؟ اگر یہ اپنا زاویہ نگاہ درست کر لیں تو آپ کا ظاہری لباس بھی متقیانہ ہو جائے گا، وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد پھر اگلا قدم آتا ہے، یعنی تقویٰ کے لباس کی حقیقت کیا ہے۔ تقویٰ کے لباس انسان کی ہر خامی کو ڈھانپ لیتا ہے، اور تقویٰ کے مطابق ہی انسان کو زینت ملتی ہے۔ تقویٰ کا لباس نہ ہو تو جہاں جہاں سے یہ لباس نہیں ہوگا وہاں وہاں
سے بدن ننگا ہو جائے گا، وہ دھوپ کا بھی شکار ہوگا روحانی لحاظ سے، اور سردی کا بھی شکار ہوگا، اور خدا والوں کی نظر میں وہ چیتروں میں ملبوس ایک شخص پھر رہا ہوگا۔ جتنا یہ لباس کامل ہوتا جائے، روحانی بدن ڈھکتا چلا جاتا ہے اور زینت عطا ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ دیکھو جب مسجدوں میں جایا کرو تو اپنی زینت ساتھ لے کے جایا کرو۔ کیا زینت سے مراد ہے؟ دنیا کی زینت نہیں، وہ ایک ثانوی معنی ہے اس کی۔ تقویٰ کا لباس پہن کے جایا کرو، محض للہ سفر کیا کرو مسجد کی طرف، ہر قدم پر دعائیں کرتے ہوئے جاؤ، توفیق مانگتے ہوئے جاؤ کہ خدا تعالیٰ مسجد سے تمہیں نیکی عطا کرے، ریاکاری سے بچائے۔ تو مجھے خیال آیا کہ ساری دنیا کے احمدیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ظاہری طور پر تو وہاں مختلف بھیسوں میں لوگ آئیں گے، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، بھانت بھانت کے لباس میں ملبوس۔ کوئی انڈونیشیا سے آ رہا ہوگا، کوئی امریکہ سے آ رہا ہوگا، کوئی پاکستان سے آ رہا ہوگا، کسی نے پگڑی پہنی ہوگی، کسی نے ٹوپی، کسی نے ہیٹ۔ اور جب وہاں اکٹھے ہوں گے تو آپ کو اس وقت محسوس ہوگا کہ لباس میں فخر کا کوئی سوال ہی نہیں۔ فطری تقاضے ہیں مختلف قوموں کے، اور نہ وہاں پگڑی فخر کا موجب رہے گی، نہ ٹوپی ذلت کا موجب، نہ ہیٹ کسی قسم کی افضلیت کا موجب بن رہے گا، فضیلت کا موجب رہے گا، نہ ننگے سر ہونا ہی کوئی معیوب بات نظر آئے گی۔ قومیں مختلف رنگ میں، کوئی افریقن لباس پہن کے آئے گا، کوئی امریکن، کوئی انڈونیشین، کوئی جاپانی۔ کیا چیز ہے جو قدر مشترک ہے جس نے احمدی کو ایک رنگ دینا ہے؟ وہ لباس التقویٰ ہے۔ اس لیے یونیفارم اپنی لے کے جانا نہ بھولیں، کیونکہ یونیفارم کے بغیر قومیں حسین منظر پیش نہیں کیا کرتی۔ یونیفارم اجتماعی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایک ایسی یونیفارم آپ کو عطا فرما دی جو ہر ظاہری یونیفارم سے آزاد ہو چکی ہے، اور وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ احمدی اپنے تقویٰ سے پہچانا جائے، کسی رنگ میں ملبوس ہو، کوئی زبان بول رہا ہو، دیکھنے والی نگاہیں جان جائیں، معلوم کر لیں کہ یہ متقی لوگ پھر رہے ہیں، یہ ہم سے مختلف قوم ہے، یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا کی خاطر آئے ہیں، اور خدا کی طرف بلانے آئے ہیں۔ یہ وہ اہم بات تھی جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ سوچا تو آہستہ آہستہ مضمون پھیلتے پھیلتے کہیں سے کہیں نکل گیا۔ میں نے کہا چلیں اپنی سوچ میں آپ کو بھی شامل کر لوں، جو سیر میں نے کی ہے آپ کو بھی اس میں ہم سفر بنا لوں، کیونکہ اسپین کا سفر بھی ہم میں سے بہت سے اکٹھے کریں گے۔ تو ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لباس التقویٰ کو پیچھے نہ چھوڑ جائیں۔ دوسری بات ان لوگوں کے متعلق میں کہنی چاہتا ہوں جو پیچھے رہ جائیں گے۔ ان میں سے بات بڑا دکھ محسوس کر رہے ہیں، بڑے دردناک خط آ رہے ہیں مجھے، تڑپ رہے ہیں کاش ہم بھی وہاں جا سکتے اور ہم نہیں جا سکتے، دعاؤں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ان سب سے میں کہتا ہوں کہ آپ زمان و مکان سے بالا ہو چکے ہیں۔ جس کا تعلق رب سے جڑ جائے، جو زمان و مکان سے بالا ہے، اس کے بندے بھی بسا اوقات زمان و مکان سے بالا ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے، اگر تقویٰ کا لباس آپ یہاں پہن لیں تو ہو سکتا ہے جسم آپ کا شریک نہ ہو، آپ کی روح وہاں مسجد میں شریک ہو رہی ہو خدا کے نزدیک۔ اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں تاریخ اسلام میں، ایسے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور آپ گواہ ہیں سب سے زیادہ اس بات کے، جو یہاں اس وقت احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ قرآن کریم گواہ ہے کہ آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لما یلحقوا بہم، ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو زمانی لحاظ سے بھی نہیں ملے اور مکانی لحاظ سے بھی نہیں ملے، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ میں ان کا شمار ہوگا۔ اب بتائیے، اسپین تو پھر بھی گر پڑ کے پہنچ جائیں گے، کوئی واپس 1400 سال بھی جا سکتا ہے، اس مکے میں جا سکتا ہے جہاں محمد مصطفیٰ پھرا کرتے تھے اور دکھ اٹھایا کرتے تھے اپنے رب کی خاطر۔ اس مکے میں جا سکتا ہے جہاں بلال گھسیٹے جاتے تھے گلیوں میں پتھریلی زمین پر، کوئی نہیں جا سکتا۔ اس مدینے کی سیر نہیں ہو سکتی جو وہ مدینہ تھا۔ ظاہری طور پر اینٹ پتھر کے ان شہروں کی سیر تو ہو سکتی ہے، اس لیے ناممکن بات نظر آتی ہے
مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو دوبارہ پھر ایسے واقعات پیدا فرما دے گا کہ آنے والی نسلیں جن کا زمانی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور مکانی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور قومی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا اور نسلی لحاظ سے بھی بودھ ہوگا. لما یلقوا بہم جب خدا کہتا ہے تو ہر چیز کٹ گئی، لیکن ایک چیز نہیں کٹی ان کی روح کے جذبات عشق جو محمد مصطفیٰ سے ان کو ہیں، وہ جذبات ان کو ایسے پر عطا کریں گے جن کے نزدیک میں جن کی طفیل وہ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے. اور خدا آج گواہی دے رہا ہے کہ ایسی قوم آنے والی ہے. لما یلقوا بہم ابھی تک تو نہیں آئے لیکن ہو جائیں گے، مل جائیں گے حضور اکرم کے غلاموں کے ساتھ. تو وہ خدا جو زمان و مکان سے بالا خدا ہے، جب اس کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے انسان، جب اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو اس کو بھی خدا ایک زمان و مکان سے بالا کیفیت عطا فرماتا ہے. دور بیٹھے اس کے حج ہو جاتے ہیں، بغیر ملے صحابی بن جایا کرتا ہے. اس کو توفیق نہیں ملی اگر حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرنے کی، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا سلام اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ ہے لباس التقویٰ کا نتیجہ. عظیم الشان نتائج عطا ہوتے ہیں اس لباس سے. بس پیچھے رہنے والوں کو غم کیا ہے؟ مجھے تو دعا کی تو ان کے درد کی وجہ سے توفیق ملتی ہے، لیکن تعجب بھی ہوتا ہے کہ وہ کس بات پہ رہے ہیں. کیا پتہ ایسے جانے والے ہوں جن کو وہاں کی لذتیں، وہاں کی سیریں زخمی کر دیں، ان کے جانے کی نیتیں اور ہوں، واپس فائدہ اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھا کر آ رہے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ابتلا بھی تو وہاں بڑے ہیں. نیتوں میں یہ بات شامل ہو کہ چلو اسپین کی مسجد تو ہے، سیر بھی خوب ہوگی. اگر مسجد کی سیر کا مقصد بالا ہے تو یہ چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں، ان سے انکار نہیں ہے. سیر بھی ہوتی ہے مومن کی، لیکن مقصد اول کیا ہے جو حاوی ہے زندگی پر؟ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، ٹھوکر کھا جاتا ہے، اس میں خلط ملط کر دیتا ہے دوسرے جذبات کو، اور سارے کا سارا رجحان تباہ ہو جاتا ہے. وہ رخ صحیح نہیں رہتا جس رخ کے تابع انسان قبلے کو پہنچا کرتا ہے. تو ان لوگوں کے سامنے بھی تو بیچاروں کے سامنے بڑے بڑے ابتلا ہیں، جانے والوں کے سامنے. آپ کے سامنے وہ ابتلا تو نہیں، آپ کے بھی لیے درد ہے اور درد کی دعائیں ہیں. اگر خدا ان کو قبول کر لے تو آپ شامل ہو جائیں گے. وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا جانے والا واقعہ جس کو حضرت مسلم موعود نے بھی بارہا بیان فرمایا. وہ اسی مضمون کی تشریح کرتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک ولی، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو حج کی توفیق ملی. رویا میں دیکھا کہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں کہ اس دفعہ کسی کا آنے والے کا تو حج ہوا نہیں، ہاں فلاں شخص کا ہوا ہے جو نہیں آیا، اور اس کے طفیل خدا تعالیٰ نے بعض آنے والوں کے حج بھی قبول کر لی. یہ حیرت انگیز واقعہ جو سنا انہوں نے، تو انہوں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم کیا قصہ کر رہے ہو؟ میرا بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہوا ہے لیکن تمہاری وجہ سے نہیں. ایک ایسا ہے حاجی خدا کی نظر میں جو آیا نہیں ہے، اور اس کا حج اتنا پیارا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے صدقے اس نے بہت سارے دوسرے حاجیوں کے بھی حج قبول کیے، مگر ذاتی فیض نہیں ہے ان کا. یہ اس نے کہا وہ کیا کون شخص ہے؟ اس نے کہا پتہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، اس سے آپ ہی جا کے پوچھ لو. چنانچہ رویا میں ہی اس شخص کا پتہ بتایا گیا. وہ ایک موچی تھا، بصرہ یا کوفہ ہے کسی شہر میں بسنے والا، اور وہ ان کو یاد رہا پتہ. وہ گئے اس گاؤں، اس شہر میں، وہ محلے کی تلاش کی، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور زیارت سے اپنی آنکھیں سیر کی اور عرض کیا کہ اے خدا کے بندے، وہ کیا بات ہے تجھ میں جو خدا کو اتنی پسند آئی کہ تیرا حج قبول ہو گیا؟ اس کی حالت زار ہو گئی کہ میں تو جا نہیں سکا، میرا حج کیسے قبول ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے خدا نے بتایا ہے، مجھے تیرا پتہ خدا نے بتایا ہے، مجھے یہ بات بتا جو مجھے نہیں بتائی گئی کہ یہ کیا واقعہ ہے. اس نے کہا مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے
کہ بڑا لمبا عرصہ میں نے بچوں کے پیٹ کاٹے، خود غربت میں گزارا کیا اور حج کے شوق میں پیسے جمع کیے، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہفتوں گوشت نہیں پکتا تھا گھر میں، ہم اسی طرح گزارا کرتے تھے کہ میرا شوق پورا ہو جائے حج کا۔ ایک دن ہمسائے سے خوشبو آئی گوشت کی، گوشت پکنے کی بڑی اچھی مہک اٹھی، اور بھوکے کو تو اور بھی یہ خوشبو اچھی لگتی۔ میری بیوی نے کہا کہ دیکھو مانگنا برا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمسائیگی کا بھی تو حق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، تم دروازہ کھٹکاؤ اور ان کو کہو کہ میرے بچے بھی ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، تم ان کے لیے تھوڑا سا گوشت دے دو، اس لطف میں شریک ہوں گے ہم، خدا تمہیں جزا دے گا۔ وہ شخص ہمسایہ باہر نکلا، اور جب اس سے یہ کہا گیا تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا کہ آپ مجھ سے یہ کام نہ کروائیں، کچھ نہ پوچھیں۔ یہ سمجھے کہ شاید تک جان کے اوائڈ کرتا ہے، اس بات کو ہٹانا چاہتا ہے، گوشت سے بچنا چاہتا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ بھائی اب میں مانگ بیٹھا ہوں، میری عزت رکھ لو، دے دو مجھے کچھ، کیا حرج ہے؟ اس نے کہا میرے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے نہیں دے رہا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مومن کے لیے حلال ہو، ایک مومن کے لیے حرام ہو؟ اس نے کہا ہو کیوں نہیں سکتا، قرآن کہتا ہو سکتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بھوک کی یہ حالت پہنچ جائے کہ فاقے کر رہے ہو تو سور بھی حلال ہے تمہارے لیے، کیونکہ زندگی کو فوقیت دی جائے گی خدا کی نظر میں۔ اس وقت حلال و حرام کے قصے اٹھ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور میرے بیوی بچوں کو اتنے فاقے تھے کہ وہ وقت آ گیا تھا جب حرام و حلال کی قید خدا نے ہم سے اٹھا دی۔ اس وقت میں باہر نکلا تو ایک مرا ہوا گدھا دیکھا، اس کا گوشت کاٹا ہے جو میں نے پکایا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم دونوں کے لیے کس طرح ایک حکم نہیں ہے، الگ الگ حکم ہے ہمارے۔ کہتے ہیں میرا دل ہل گیا، زلزلہ برپا ہو گیا میرے دل۔ اس موچی نے بتایا، میں نے کہا اے خدا، میری ساری عمر کی محنتیں رائے گاں گئیں جبکہ میرا ہمسایہ بھوکے مر رہا تھا۔ اس حج کا کیا فائدہ، وہ حج میرے کس کام آئے گا اگر ہمسایہ گواہ ہو جائے گا مجھ پر کہ میں انسانیت کے ادنا مقام پر بھی فائز نہیں۔ اس نے جو پونجی تھی اٹھا کے اپنے ہمسایہ کو دے دی اور حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب عالم الغیب خدا ہے، زمانوں سے بھی آزاد ہے، مکان سے بھی آزاد ہے۔ بیت اللہ اس کے گھر پہنچ گیا اس دن، جس دن اس سے یہ واقعہ ہوا۔ خدا وہاں چلا آیا کہ اے بندے، تیری روح میرا طواف کرتی ہے، تو دنیا کی قیدوں سے آزاد ہے، میں تیرا حج قبول کرتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں تیری آواز کے اوپر۔ یہ واقعات بھی دنیا میں ہو جایا کرتے ہیں۔ تو پیچھے رہنے والے سے میں کہتا ہوں کہ دعائیں کریں اور موجیں کریں، بے نیاز ہو جائیں ان باتوں سے کہ وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ تقویٰ کا لباس اوڑھ کر یہیں اس مسجد کا طواف کریں جس مسجد کے طواف کے لیے کچھ لوگوں کو جسمانی طور پر جانے کی توفیق ملے۔ دعاؤں سے مدد کریں، اہل اسپین کے لیے دعا کریں، ان مقاصد کے اعلیٰ تر ہونے کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو جا سکے ہیں ان کی نیکی بھی قبول ہو، جو نہیں جا سکے ان کی بھی قبول ہو جائے۔ خدا کی راہ میں یہ منظر ہم دیکھیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔